अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, OCD, और उर्दू में हम इसे बार बार किसी वसवसे और सोच और अमल को दोहराने की बीमारी कह सकते हैं। OCD इंसान को शदीद इज़्तिराबी कैफियत में रखती है, परेशान करती है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या अलामात हैं, इससे किस तरह निपटा जाए और उसके मुमकिना इलाज। आइए पहले बार बार आने वाली सोच, वसवसे, ऑब्सेशंस की बात कर लेते हैं। ये बार बार आने वाले ख़यालात हैं, मसलन कोई चीज़ बहुत गंदी है, मेंटल इमेजेस हैं, खाके हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का खाका, या फिर ये अर्जेस हैं, तलब है कि कहीं अपने आप को या किसी दूसरे को कुछ बुरा भला ना कह दें या नुकसान ना पहुंचा दें। और ये सोचें इंसान को ना खुशी देती हैं, ना पुरलुत्फ़ होती हैं, बल्कि इंसान के अंदर अचानक आती हैं, गैर ज़रूरी होती हैं और इंसान की इज़्तिराबी कैफियत को बढ़ा देती हैं। इंसान बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह इनको इग्नोर करे, दबा दे, या किसी अमल को बार बार दोहराए ताकि ये किसी तरह ख़त्म हो जाएं, मगर ये बार बार सोचें उसके अंदर आती हैं और उसको तंग करती हैं। कंपल्शंस, बार बार किसी अमल को दोहराना, ये इंसान अपने रवैये में बार बार किसी अमल को दोहरा सकता है, मसलन बार बार हाथ धोना, कुंडियाँ चेक करना, या ये अमल इंसान अपने जहन में दोहरा सकता है, मसलन किसी चीज़ को बार बार गिनना, जमा तकसीम करना, नंबरों को बार बार एक ख़ास तरीके से दुआएं पढ़ना, या कोई और अल्फाज जो हैं उनको दोहराना। और ये जो दोहराने का अमल है, ये हो सकता है कि जो इंसान को सोच या खौफ आ रहा है उससे ताल्लुक़ रखता हो, मगर ये थोड़ा शिद्दत में ज़्यादा हो। मसलन कोई शख्स बार बार अगर 10 दफ़ा नहाता है इस खौफ से कि वो कहीं बीमार ना हो जाए, तो ये एक मिसाल है शिद्दत से किसी अमल का आना। और हो सकता है कि अमल का खौफ से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। मिसाल के तौर पे इंसान का गिनती एक ख़ास तरीके से करना, या किसी नंबर के बारे में सोचना, ये सोच के कि इससे किसी शख्स को, उसके करीबी को नुकसान नहीं होगा। इंसान ये अमल दोहराता है बार बार किसी असूल के तहत, और उसने अपने जहन में सोचा होता है कि उसने किसी ख़ास तरीके से इसको दोहराना है, या कोई ख़ास एक नंबर उसके जहन में होता है कि उतना उसको करना होगा, और तब तक उसे लगता है कि शायद उसकी इज़्तिराबी कैफियत जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तीसरी अहम बात, वसवसे और अमल इंसान की ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। मसलन एक दिन में घंटे से ज़्यादा इंसान की अगर सोच और अमल इस पे गुज़रे तो ये मुमकिना तौर पर OCD की अलामत हो सकती है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये इतना ज़्यादा वक्त इंसान का लेता है कि इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके ताल्लुकात, पढ़ाई, उसका कोई पेशा है, उस पे ये बहुत मनफी असरअंदाज होते हैं। एक और अहम बात कि ये तयन किया जाता है कि इंसान को ये दोहराने की सोच और अमल जो है ये किसी बीमारी या किसी मनशियात की इस्तेमाल की वजह से तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें किसी इंसान में मौजूद हों तो माहिर नफ्सियात मुमकिना तौर पर इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि शायद इंसान को OCD है। इस बीमारी का तयन करने के लिए माहिर नफ्सियात एक और चीज़ को भी जहन में रखते हैं कि इंसान किस हद तक इस चीज़ पे अकीदा रखता है कि जो उसको सोचें और वो अमल दोहरा रहा है वो हकीकत पर मबनी है या वो दुरुस्त हैं। एक कैटेगरी रखी जाती है जिसको कहा जाता है फेयर एंड गुड इंसाइट, यानी अच्छी आगाही होना इस बात की शख्स को कि हाँ, जो मुझे सोच, वसवसे और अमल में जो दोहरा रहा हूँ वो शायद हकीकत पर मबनी नहीं, मेरा अकीदा जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं। और दूसरी कैटेगरी पुअर और एब्सेंट इंसाइट की है, यानी कि आगाही इतनी ज़्यादा ना होना कि जो सोच, वसवसे और अमल हैं वो हकीकत पर मबनी हैं। इंसान इस चीज़ को झटक नहीं सकता कि ये
ہو سکتا ہے حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ یہ سمجھنا اور یہ کیٹیگرائزیشن کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ علاج جو ہے وہ اس کے مطابق کیا جائے گا۔ اور علاج کی اگر میں ادھر تھوڑی سی ہی بات کر دوں تو جو شخص یہ ذہن میں اس کے سوچ آتی ہے کہ یہ تو حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیوں میرے ذہن میں سوچ آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہم مختلف طریقے سے کام کریں گے کہ کیسے وہ اپنی سوچ کو شاید بدل سکتا ہے۔ مگر جس شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ پکا ہوگا، اس کی سوچ کو بدلنے پہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا جائے گا، بلکہ شاید بالکل بھی نہ کیا جائے، زیادہ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ وہ کس طریقے سے اس سوچ کو تسلیم کرے اور ساتھ ساتھ اپنے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کرے اور جو وہ اعمال دہراتا ہے ان کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ آئیے اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک وہ شخص ہے جو 20 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے مگر اس کو یہ آگاہی ہے کہ 20 دفعہ ہاتھ دھونا جراثیم کو مارنے کے لیے ضروری نہیں ہے، شاید ایک ہی دفعہ میں جراثیم اس کے ہاتھوں سے مر جائیں گے، مگر یہ آگاہی ہونا اس کو مدد دے سکتا ہے کہ ہم بعد میں اس کے ساتھ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اور ایک مثال اس شخص کی لے لیتے ہیں جس کے ذہن میں یہ سوچ بیٹھی ہوئی ہے کہ قیامت اس خاص دن میں آئے گی اور وہ اس عقیدے کو اب حقیقت سمجھتا ہے، تو آپ اس کو بہت کم بدل سکیں گے۔ وہ تاریخ گزر بھی جائے گی اور اس کا عقیدہ یا قیامت کی جو سوچ ہے اس کے ذہن میں کسی اور تاریخ پہ چلی جائے گی۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وسوسے اور عمل کو دہرانے کی مختلف تھیمز ہوتی ہیں، نوعیت ہوتی ہیں، اور جو 3 عام نوعیت دیکھی گئی ہیں ان میں ایک صفائی شامل ہے، گندگی کے بارے میں، ناپاکی کے بارے میں سوچ آنا، اور ایسے عمل کو دہرانا جس طرح بار بار فرش صاف کرنا، اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا، اپنے جسم کو ایک خاص طریقے سے صاف کرنا شامل ہیں۔ ایک اور تھیم جو دیکھی گئی ہے اس کا تعلق سیمیٹری سے ہے، توازن قائم کرنے سے ہے، سوچ میں بار بار کسی چیز سے سخت اضطرابی کیفیت کا بڑھنا کہ اگر چیزیں لگے کہ خاص طریقے سے نہیں پڑھی ہوئیں، اور اس کا جو عمل آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے ٹیبل کے اوپر چیزوں کو ایک خاص طریقے سے سیٹ کریں گے، بار بار اپنی میز کو ایک طریقے سے رکھیں گے، ایک طریقے سے وہ خاص چلیں گے کہ وہ ایک سیمیٹری یا آرڈر رہے، کچھ قدم آگے کچھ قدم پیچھے، دائیں بائیں، تو یہ سارا کچھ سیمیٹری کی تھیم میں شامل ہوتا ہے۔ ایک اور اہم تھیم جو دیکھی گئی ہے جس میں غیر مناسب قسم کی سوچوں کا اور عمل کے بارے میں سوچ آنا، جس میں مذہب کے حوالے سے، جنس کے حوالے سے، اور پھر جارحانہ قسم کی سوچ اور عمل۔ غیر مناسب اور ناقابل قبول سوچ اور عمل کو دہرانے کی جو سوچ ہے انسان کو شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اتنا شرمندہ اور احساس ندامت کا شکار ہوتا ہے کہ بہت دفعہ تو وہ علاج کے لیے بھی نہیں آتے، یہ سوچ کے کہ ہم بہت برے ہیں جو ہمیں اس قسم کی سوچیں آ رہی ہیں۔ چونکہ وہ خود ہی اتنی اضطرابی کیفیت اور شرمندگی سے گزرتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے یہ سوچیں آ رہی ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتا، تو وہ بہت تنہا بھی محسوس کرتا ہے۔ یہاں میں یہ بھی کہتی چلوں کہ انسان کو ان سوچوں پہ قابو نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ انسان کو برا بناتی ہیں، اور لوگ بھی جو OCD کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو اس طرح کی ناقابل قبول اور غیر مناسب سوچیں اور عمل کرنے کی سوچ آتی ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کو سوچ آتی ہے وہ اس کو اضطرابی کیفیت میں رکھتی ہے، اور یہ بہت کم ہوگا کہ انسان ان کے اوپر عمل کرے، ایکچول میں ریئل لائف میں عمل کرے۔ آئیں اب کچھ اور اہم باتیں OCD کے حوالے سے کریں۔ ویسے تو یہ سوچیں اور دہرانے کا عمل انسان کے لیے لطف اندوز نہیں ہوتا، مگر شاید یہ تھوڑی دیر کے لیے عارضی طور پر انسان کو اضطرابی کیفیت سے نکالتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اضطرابی کیفیت ختم نہیں ہوتی، مگر یہ OCD کو زیادہ بڑھا دیتی ہے، کیونکہ انسان کو اب کچھ نئے سوچ یا نئے طریقے اور عمل یا اس کی شدت کو بڑھانا پڑ جاتا ہے تاکہ وہ اس اضطرابی کیفیت کو کم کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ OCD میں انسان کو پینک اٹیکس ہونا، شدید بے بسی محسوس کرنا، بے چینی کی کیفیت رہنا، گھبراہٹ رہنا بھی عام ہے۔ وہ لوگ جو OCD کی کیفیت سے گزرتے ہیں وہ اکثر اجتناب کرتے ہیں ایسی چیزوں سے جن سے ان کا OCD ٹریگر ہو۔ یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ جگہیں بھی ہو سکتی ہیں۔
یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو OCD ہے ان کی شخصیت میں کمال پرستی، پرفیکشنزم، غیر یقینی کو برداشت نہ کر پانا، شدید احساس ذمہ داری محسوس کرنا اور چیزوں کو بہت بڑا کر کے دیکھنے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو ہمارا وہ پروگرام جو ہم نے ان ہیلپفل تھنکنگ سٹائلز پہ کیا ہے، جس کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ OCD کی شدت کچھ گھنٹوں سے لے کے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے ساتھ سارا وقت رہے، اور آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اس کے ذہن میں سوچیں اور عمل دہرانے کی سوچ آتی رہتی ہے تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ ویسے تو عمل کو دہرانے کا تعلق سوچ سے ہے۔ اگر انسان کو لگتا ہے کہ کوئی جگہ گندی ہے یا وہ ناپاک اور گندا ہے تو وہ بار بار اس چیز کو دھوئے گا، مگر بہت دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو علامات پہلے عمل دہرانے کی ہوں اور سوچ کا تعین وہ کئی دفعہ اتنا کلیئرلی نہ کر سکے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے OCD کا لفظ پہلے سنا ہوا ہے تو وہ عام الفاظ میں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں فلانا بہت OCD ہے کیونکہ وہ اپنی چیزیں بہت ترتیب میں رکھتا ہے، وقت کی بہت پابندی کرتا ہے، بہت صفائی پسند ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ OCD ہو، کیونکہ OCD ہونے کے لیے کچھ ہم نے جیسے آپ کو پہلے علامات بتائیں ان کا ہونا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس چیز کا کہ اس سے انسان کو شدید اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، دن کا بہت ٹائم اس میں چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے، وہ اپنا کام کاج، دوسروں سے تعلقات بنانا اور پڑھائی وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ایک عام بات ہے کہ بچے اور بڑے ان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو وہ بار بار سوچتے ہیں یا ریپیٹ کرتے ہیں، اور شاید وہ ان کو ان کے کام میں مدد بھی دے، مگر وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ OCD ہو۔ ایک اور مسئلہ جس کو ہم OCPD آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں یا اننکاستیا بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے کیونکہ وہ بھی اس سے مختلف ہے۔ جو شخص کی شخصیت میں یہ پہلو پایا جاتا ہے وہ شدید کنٹرول کرتا ہے، چیزوں کو ایک کمال پرستی کے ذریعے لے کے چلتا ہے، اور اس کو مگر اس کی وجہ سے اضطرابی کیفیت نہیں ہوتی، نہ وہ بار بار کسی چیز کو سوچ کو دہراتا ہے یا عمل کو دہراتا ہے، اور اس کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے وہ جو کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ آوازار اور تنگ ہوتے ہیں، وہ خود شخص جو ہے اضطرابی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ باقی نفسیاتی بیماریوں کی طرح OCD کی وجوہات میں جینیات، کیمیائی تبدیلیاں اور ماحول شامل ہیں۔ اکثر یہ بیماری لیٹ ٹینز میں اور 20 سال کی عمر میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری کرونک ہوتی ہے، یہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ کبھی کبھی اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے کچھ لوگوں میں اس کی شدت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ OCD کے علاج کے لیے ٹاک تھیراپی، سائیکو تھیراپی اور ادویات دونوں فائدہ مند ہو سکتی ہیں، اور آپ کے ماہر نفسیات اس چیز کا تعین کریں گے کہ کیا چیز بہتر ہوگی آپ کے علامات کی شدت کو دیکھ کر۔ وہ لوگ جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں ان سے میں کچھ اہم باتیں کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی یہ بات کہ جو سوچیں ان کو آتی ہیں یا عمل وہ دہراتے ہیں اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس بیماری میں اکیلے ہیں۔ جب انسان غیر مناسب قسم کی سوچوں کا شکار ہوتا ہے یا بار بار پاکی ناپاکی کی سوچیں آتی ہیں اور اتنا وقت لگ جاتا ہے اس پورے عمل میں، تو انسان اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ شاید اس میں ہی کچھ برائی ہے جس کی وجہ سے وہ ان سب چیزوں سے گزر آئے۔ ان کو میں اس بات کا یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس کا علاج ممکن ہے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں، اور باقی لوگ جو اس طرح کی بیماری سے گزرتے ہیں ان میں بھی یہ سوچیں آتی ہیں۔ جب ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ سوچ ہماری بیماری کا حصہ ہے، یہ عمل دہرانا ہماری بیماری کا حصہ ہے، تو ہم جو اضطرابی کیفیت ہے اس میں کمی محسوس کریں گے، اور یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ کو مدد دے سکتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے۔ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنے، اگنور کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر ان کو تسلیم کریں۔ تسلیم کرنے سے
ہی آپ کو مدد ملے گی۔ ایسا سمجھیں کہ یہ اس طرح کا ایک بادل ہے جو ایک کمرے میں ایک کھڑکی سے آیا اور دوسری کھڑکی سے نکل گیا۔ یہ سوچیں آئیں گی اور یہ سوچیں چلی جائیں گی۔ یہ سوچیں آپ کی حقیقت نہیں ہیں، یہ سوچیں آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی کہ آپ اچھے انسان ہیں یا برے انسان ہیں۔ اس سوچ میں نہ پڑ جائیں کہ مجھے یہ سوچ آئی کیوں، کیونکہ یہی آپ کا اضطراب بڑھاتی رہے گی۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ عمل بار بار دہراتے ہیں ان پہ کیسے کام کیا جائے۔ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ان تمام اعمال کی ایک فہرست بنا لیں جو آپ بار بار ایک خاص طریقے سے دہراتے ہیں، اور پھر یہ تعین کریں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ان کو آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ کتنا اضطراب محسوس کریں گے، کتنی آپ کو بے چینی ہوگی۔ 0 سے لے کے 100 پہ ایک درجہ بندی کر لیں۔ 100 کا مطلب ہے بہت زیادہ بے چینی اور اضطراب۔ اب ان چیزوں سے شروع کریں جن پہ اضطراب آپ کو بہت زیادہ نہیں ہے، اتنا نہیں کہ 100 پہ ہے، ہو سکتا ہے 50 پہ ہو اور آپ برداشت کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے، اور آہستہ آہستہ ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ 3 طریقے سے آپ ان کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی فریکوینسی کو کم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 20 دفعہ کنڈیاں چیک کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ چلو اب میں اگلے ہفتے صرف 10 دفعہ چیک کروں گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا پیٹرن بدل سکتے ہیں۔ اگر پہلے آپ ہاتھ ایک طرح سے دھوتے ہیں، پھر صابن نکالتے ہیں، پھر دوسری دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر صابن کو ایک خاص طریقے سے یا نلکے کو خاص طریقے سے صاف کرتے ہیں، تو یہ جو آپ نے پورا ریچول بنایا ہوا ہے، ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں جو عمل ہے، جو کمپلشن ہے، اس کو میں ڈیلے کروں گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ہر دفعہ اگر باہر سے آتے ہیں تو اپنے کپڑے بدلتے ہیں، تو اپنے آپ کو کہیں کہ میں آخر میں سونے سے پہلے نہاؤں گا اور کپڑے بدلوں گا۔ تو آپ نے اپنے دماغ کو جو ایک اس نے ریچول بنایا ہوا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسی طرح میرا اضطراب کم ہوگا، آپ ایک طرح سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ایک کے اوپر کام کریں، پھر ایک دوسری عمل پہ کام کریں، اور آہستہ آہستہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ کمپلشنز اور آبسیشنز ہوں، ان کو ضرورت پڑے گی کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے مدد لیں اور اس پہ ایک پراپر طریقے سے تھیراپی کریں، جس میں جو میں نے آپ کو یہ کچھ طریقے بتائے ہیں، یہ ایکسپوجر رسپانس پریونشن تھیراپی کے کچھ اصول سے لیے گئے ہیں، اور اگر آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو مدد کریں گے ان سے نمٹنے کے لیے۔ ایک اور اہم چیز جو دیکھی گئی ہے OCD میں کہ انسان بہت زیادہ تسلی مانگتا ہے، ری ایشورنس سیکھ کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ایک طرح کی کمپلشن بن جاتی ہے، بار بار ری ایشورنس مانگنا، اور کئی دفعہ پورا خاندان کسی شخص کی مدد کرنے کے لیے اس کے ریچول میں شامل ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے نہانا ہے، کس طرح سے چیزوں کو رکھنا ہے، کس طرح سے بستر بنانا ہے یا اپنے جوتے ارینج کرنے ہیں، اور وہ چیز اس نیت سے کی جاتی ہے کہ ہم کسی شخص کی مدد کریں جو اس بیماری سے گزر رہا ہے، مگر اگر آپ سوچیں تو وہ اس کی بیماری کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ری ایشورنس سیکھ کرتے ہیں یا آپ کا لوڈ ون جس کو OCD کی بیماری ہے وہ ری ایشورنس سیکھ کرتا ہے، تو ایک طریقے سے اس کو یہ بات سمجھائیں کہ اس سے تمہاری بیماری کم نہیں ہوگی، یہ تمہاری بیماری مینٹین رہے گی یا بڑھتی رہے گی، اور جہاں جہاں آپ اس کو تسلی دے رہے ہیں آہستہ آہستہ اور کوشش کریں کہ اس کی شدت کو بھی کم کریں۔ یہ سارے عمل جب آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کی بے چینی بڑھ جائے گی، مگر اس بات کا یقین رکھیں کہ آہستہ آہستہ بے چینی کی شدت میں کمی آئے گی، اور اس دوران جب آپ اس چیز کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ریلیکسیشن، بریتھ ورک، مائنڈفلنس ٹیکنیکس کو استعمال کریں تاکہ آپ اپنے اجتناب کو کم کر سکیں۔ کسی پروگرام میں ہم ان تمام چیزوں پر مزید ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے۔ اگر ٹاک تھیراپی اور یہ ساری تجاویز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ کے لیے مفید نہ ہو یا یہ صرف یہ کرنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو، تو ضرور کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو ایسی ادویات دے سکیں جس سے اس کیفیت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وہ لوگ جو OCD کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو یقیناً بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی ان کو مشکل لگتی ہے، مگر اس بات کا یقین رکھیں کہ علاج ممکن ہے اور اس کی شدت میں کمی
کی جا سکتی ہے تاکہ آپ اپنی بہتر زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو ہمارے پروگرام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔